Honorable Health Minister Sahiba, Minister Local Government, Minister Information और Advisor Law, Secretary Health, यहाँ हमारे सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, वो डॉक्टर्स जो खिदमत में मसरूफ़ हैं, यहाँ पे जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं, मेरे मीडिया के हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ आया हूँ जो एक्सपो सेंटर में हम अपना दूसरा हॉल जहाँ पे वैक्सीनेशन आज से स्टार्ट करेंगे उसकी इनॉग्रेशन के लिए। इससे पहले एक हॉल और है जहाँ पे जैसे मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि 30,000 कैपेसिटी की वैक्सीनेशन हो रही है, यहाँ पे भी 15 से 20,000 की हमारी कैपेसिटी है। इस वक्त टोटल कैपेसिटी सूबा सिंध में 1 लाख से ज़्यादा है। हम इसको रैंप अप करेंगे कि हम एवरेज पे 2 लाख वैक्सीनेशंस करें पर डे, और हम तेज़ी से कर रहे हैं। जैसे मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि उस सिलसिले में और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने, मोबाइल टीम्स बनाने पूरे सिंध में। ये अगर हम इंशाल्लाह ताला 2 लाख की एवरेज कर लेंगे तो हम 3 महीने में तकरीबन 18 मिलियन 1 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे, जो एक रीज़नेबल लेवल होगा। हमारी टोटल सूबे की आबादी सेंसस में तो कम है, उस पर तो अलग मेरा एक मसला झगड़ा चल रहा है, लेकिन उसका हम जो अडल्ट पॉपुलेशन उसका एक लार्ज नंबर्स अगले 3 महीने में हमारा इरादा है कि हम वैक्सीनेट करें, हमारी कोशिश है। इस सिलसिले में मेरा इधर आ जाना और आप लोगों से मिलना और मीडिया के थ्रू सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। हमें ज़रूरत पड़ी हम और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलेंगे। कोशिश यही होगी कि हम लोगों को हर तरीके से फैसिलिटेट करें, लेकिन ये आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। मैंने जैसे ही मैं एलिजिबल हुआ था, वैक्सीनेशन का एक सिस्टम था, पहले 70 साल से ऊपर था, फिर 60 साल से ऊपर था, इस तरीके से जब हुआ, जिस दिन मैं एलिजिबल हुआ था उसके अगले दिन जाके मैंने अपने आप को वैक्सीनेट कराया था, मेरी फैमिली ने वैक्सीनेट कराया। ये हमारे अपने फ़ायदे की चीज़ है। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, ताकि हम इस बीमारी से, इस वबा से निजात हासिल कर सकें और हम वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएँ। पूरी दुनिया अब आ रही है नॉर्मलाइजेशन की तरफ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जहाँ जहाँ पे नॉर्मल लोग हो रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस नहीं है। नंबर ऑफ़ केसेस अभी भी अल्लाह ताला का करम रहा है हमारे ऊपर कि इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम अभी भी, आपको पता है कि रेड लिस्ट पे हैं कई मुल्कों में, और उसकी वजह यही है कि हमारी वैक्सीनेशन बहुत कम है। और दुनिया इस वक्त इस वबा से निजात के लिए इस वैक्सीनेशन को टॉप प्रायोरिटी दे रही है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इस वक्त हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से पिछले तकरीबन 1.5 साल हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने खिदमत की है लोगों की, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत की तरफ से हम 90% से ऊपर फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी हमारे जो हेल्थ डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स और हेल्थ रिलेटेड स्टाफ हैं उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया था कि हम पुलिस, जो इसलिए कि हमें इशू यही था कि खुदा न खास्ता अगर हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़े तो हमारी फ्रंट लाइन पे पुलिस भी होती है। हमने पुलिस को अलाउ किया था बहुत जल्दी, और 75% हम अपने पुलिस फोर्स को, पुलिस सर्विस के लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। पिछले दिनों 2 दिन पहले हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी, उसने फैसला किया कि सारे सरकारी मुलाजमीन हुकूमत सिंध में जो है उनको इस जून के महीने में, ये पूरा महीना दिया जा रहा है, जून के महीने में अपना पहला डोज ले लेना। जिसका दूसरा डोज ड्यू होगा वो दूसरा भी ले लेगा। अगर सिंगल डोज वैक्सीन है तो वो 1 डोज वैक्सीन का अपना कंप्लीट करे, और अगर वो नहीं करेगा तो मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा है कि
اکاؤنٹنٹ جنرل آفس سے بات کرتے ہیں, AG آفس جو رن کرتا ہے, اس لیے کہ بڑا آسان ہے, میرے حساب سے بڑا آسان ہے لنک کرنا. آپ کا شناختی کارڈ نمبر کے تھرو آپ ویکسینیٹ ہوتے ہیں, ہر سرکاری ملازم کا شناختی کارڈ تو ہوتا ہے, اس کے تھرو وہ ایک چیک کرے گا کہ جی اس نے ابھی تک ویکسینیٹ کرایا کہ نہیں کرایا ہے, اور اگر اس کی ویکسینیشن نہیں ہوگی تو ہم اس کی تنخواہ روک لیں گے. میں ارج کروں گا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کہ وہ بھی اس طریقے کے کچھ سٹیپس لیں. ہم اپنی طرف سے اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اوپننگ اپ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ ہم ضرور کنڈیشنز لگائیں گے. اگر اسکول کھلنا ہے تو سارے ٹیچرز کو, اسکول کے اسٹاف کو ویکسینیٹ ہونا لازمی ہے. اگر ہم دکانیں نارملائزیشن کی طرف جیسے جا رہے ہیں, ہم یہ کہیں گے کہ جی سب دکاندار جو ان کا اسٹاف ہے وہ ویکسینیٹ ہوا ہو اور وہ اپنا پروف رکھے. ہم اگلے اسٹیپ میں یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو لوگ وزٹ کرتے ہیں ان سے بھی دکاندار کم از کم پوچھیں اور ان کو تھوڑا سا انکریج کرے کہ آپ ویکسینیٹ کرائیں. اگر پورے لوگوں کی مدد رہی تو انشاءاللہ تعالی جلد ہم اس لیول پہ ویکسینیشن میں آ جائیں گے کہ جو ایک کمفرٹیبل لیول ہوگا, جس سے ہم دنیا میں اوپننگ اپ کی طرف جیسے باقی لوگ جا رہے ہیں ہم بھی جا سکیں گے, اور ہمارے اوپر جو اس وقت کربز ہیں وہ ختم ہوں گے. میں میڈیا کی طرف سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, ایک تو سب سے پہلے مجھے میں کہہ کہ تھک گیا ہوں, آگے بھی آپ بیٹھے ہیں, ماسک اوپر اگر پہن لیں تو اچھا ہے, اس سے کوئی خرابی نہیں ہو جاتی, اچھا ہی ہوتا ہے, آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے. ماسک آپ کی مدد سے میں لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشنز کرائیں. حکومت کوشش کرے گی, اگر کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے, اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, آپ نے تقریباً 3 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے ہم نے اپنے صوبے میں ٹو اسٹارٹ آف, تو اتنا آسان نہیں ہوتا. لوگوں کو اگر کہیں تکلیف آتی ہے اس کی معذرت, لیکن یہ آپ کی اپنی بھلائی کے لیے. میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جو ادھر آئے, اور آپ سب, میں یہی کہوں گا کہ حکومت کے سفیر بن کے لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں سے کہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن جلد سے جلد کرائیں. میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ریمپ اپ کی اپنی سروسز. ہمارے ہاں ابھی یہ وبا گئی نہیں ہے, وبا ابھی تک موجود ہے, اور ہم نے وہ احتیاط جاری رکھنے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو وقتاً جو ان کی ایکسپینشنز ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر رہا ہے کہ صوبہ سندھ میں جو اموات کی شرح ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے, وہ سب سے کم ہے. صوبہ سندھ میں جو ریکوری کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں اس وقت ہاسپٹلائزیشن کم ہے, لیکن ہم ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں, اس لیے کہ اگر یہ وبا ہاتھ سے نکلی تو یہ بڑے بڑے ڈیولپ ملکوں کی جو حالت ہوئی آپ نے دیکھا ہے. اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے ایک سٹیپ آگے رہیں. جس دن اس نے اوورٹیک اللہ نہ کرے کر لیے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی. ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے, لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل کریں. SOPs ویکسین لگانے کے بعد بھی, میں نے ویکسین لگائی ہوئی ہے, مجھے دونوں ڈوز لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ ماسک نہیں چھوڑتا. میرا اپنا بھلا ہے, کسی پہ احسان نہیں ہے. تو یہ جو باقی اس کے SOPs ہیں ان کو فالو کریں, اور حکومت کی مدد کریں کہ ہم جلد سے جلد نارملائزیشن کی طرف آ سکیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. شاہ صاحب, ناصر شاہ صاحب, اگر آپ
آئیے سب سے پہلے آپ نے جو وزیر اعظم صاحب کو کل خط لکھا اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. میں آپ کو موٹا موٹا بتا دوں کہ صوبہ سندھ کے اندر جو اسکیمز فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے جو ایگزیکیوٹ صوبہ کرتا ہے. جب یہ حکومت یعنی پچھلی حکومت کا آخری سال تھا تو اس وقت میرے خیال ہے نمبر 27 اسکیمیں تھیں اور 27 ارب روپے مختص کیے گئے تھے ان کے لیے. اس سال ہر سال گھٹی ہیں اس کے بعد جب سے ماشاءاللہ یہ لوگ آئے, اور اس سال صرف 6 اسکیمیں اگلے سال کے لیے رکھی گئی ہیں. 5.1 ارب روپے کے قریب اس میں رکھا گیا ہے اگلے سال کے لیے. اچھا, پچھلے 4 سال میں یعنی یہ چوتھا سال ہوگا اگر اگلے سال کو بھی کاؤنٹ کریں, سندھ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی نئی اسکیم نہیں دی گئی. ہماری اسکیمز تھی جو کاٹ دی گئی. کینجر کے لیے تھی جو کراچی میں پانی لانے کے لیے کلری بگھار فیڈر کی لائننگ تھی تاکہ پانی کی لاسز کم ہو اور ہم کراچی کو پانی فراہم کر سکیں. 2017 میں آ گئی ہے وہ 2 سال پچھلے سال کاٹ دی گئی تھی. اگلے سال میں نے یہ خط میں لکھا اور آپ لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں. پنجاب کو روڈ سیکٹر میں فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے صوبائی حکومت کو پروونشل روڈز بنانے کے لیے. 72 ارب روپے کی اسکیم ہے, 72 بلین, اور اس میں تقریباً مجھے اگر نمبر یاد ہے 15 بلین ہے یا 12 بلین ہے انہوں نے الوکیٹ کیے ہیں اگلے سال میں پروونشل روڈز بنانے کے لیے. ایک طرف تو موٹر ویز بھی ساری ادھر بنی ہے. کراچی سے لاہور موٹر وے بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں لاہور سے سکھر تک تو موٹر وے حکومت اپنے پیسوں سے بناتی ہے. جیسے ہی سکھر شروع ہوتا ہے یعنی سندھ کا چلے گھوٹکی سے سکھر تک تو اس کو لے آئے واڑوں سے. سکھر سے حیدرآباد کہتے ہیں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائیں گے. پچھلے 4 سال سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں. پچھلے سال بھی بڑی تقریر کی تھی کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائیں گے, اگلے سال کے لیے بھی ایک آئے. کراچی حیدرآباد کا جو تھا وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنایا گیا. پنجاب کے روڈز کی میں نے آپ کو بات کی, اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہے کہ پنجاب میں آپ ترقی کریں, بلوچستان میں کریں, KPK میں کریں, اور ڈیٹیلز میں نے دی ہیں اس میں. لیکن سندھ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سندھ کو جو اسکیمیں دیتے ہیں, اور یہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, لیکن میں نے اس خط میں لکھا ہے, لگتا ہے کہ میں بہرے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, گونگے نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پھر ابھی جو شروع ہوں گے نا ان کے پیچھے لوگ, وہ دیکھیے گا آپ لوگ. لیکن بہرے لوگوں سے میں ضرور بات کر رہا ہوں. اس لیے پچھلے سال کہا تھا میں نے 2 چیزیں کہی تھی اور وہ منٹس میں موجود ہیں میٹنگ کے, کہ جی آپ نمبر 1 NEC کی میٹنگ, نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ سال میں 2 بار ہونی چاہیے. آئین میں لکھا ہے 2 بار نہیں, کم از کم 2 بار ہونی چاہیے. آئین میں لکھا ہے, آرٹیکل 156 ہے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ آپ نے نہیں کی پچھلے سال, اور اگلے سال کے لیے مہربانی کر کے 2 میٹنگز کیجیے گا, اور دوسری میٹنگ جو ہے نا کم از کم 2 کیجیے گا, اور دوسری میٹنگ ہے وہ مارچ کے مہینے میں کیجیے گا. اس لیے کہ NEC کا کام ہے کہ صوبے اور وفاق کو ایڈوائز کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کریں, کس طریقے سے گروتھ ہو رہی ہے, کہ کیسے پیسے آپ رکھیں. آپ بجٹ سے 2 دن پہلے میٹنگ کر کے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اگلے دفعے سے ہم یہ کہیں گے, لیکن پھر وہ ادھر ہی رہ گئی بات. ہمیں جو اسکیمز دی گئی ہیں, اگین صوبہ سے نہیں کر رہا, وہاں پہ تو پنجاب حکومت کو دے دیے پیسے کہ آپ روڈ بنائیں. ہمارے یہاں پاک PWD جس کا کام کیا ہوتا تھا آپ سب کو یاد ہے, سرکاری یہ ایکسپو سینٹر شاید پاک PWD نے بنایا ہو. ان کا کام ہے کہ سرکاری عمارتیں بنانا, سرکار کی جو کنسٹرکشن کے دفاتر ہیں اگر فیڈرل گورنمنٹ کے کہیں وہ بنانا. اس کو کام دیا ہے کہ جی آپ بدین میں فلانی UC کی فلانی گلی میں نالی بنا دیں, آپ کورنگی میں UC 4 کی گلی نمبر 15 کے اندر پیور لگا دیں. یہ مطلب اسٹریٹجک. اور پنجاب کو کیا دے رہے ہیں کہ جو فری ویز جا رہی ہیں نا, ان کی موٹر ویز جا رہی ہیں, ان کی کنیکشنز 25-25, 30-30 کلومیٹر کی ڈیول کیریج وے روڈز, یہ ساری PSDP میں موجود ہے. اس سلسلے میں میں نے لکھا ہے, میں نے شدید احتجاج کیا ہے. کل نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہے, اس میں
اپنے صوبے کا موقف رکھوں گا، اور جواب میں مجھے پتہ ہے کیا آئے گا، ادھر جو ہے نا بیٹھے ہوئے، جواب میں آئے گا ہم نے گرین لائن بنا دی۔ بھائی گرین لائن تو پچھلی حکومت جب سپتمبر 2018 میں پرائم منسٹر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا 3 مہینے میں ہم کمپلیٹ کر دیں گے، وہ 3 مہینے کو 3 سال ہو گئے۔ پھر کہیں گے کہ ہم نے جو ہے ادھر یہ گلیاں نالیاں سب بنا دی ہیں، وہ جا کے ان کی کوالٹی دیکھیں۔ میں نے کہا وہ کوالٹی چیک کریں۔ میں نے پرائم منسٹر سے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ ڈپلیکیشن کا خطرہ ہے، اس لیے کہ آپ صوبائی حکومت سے کنسلٹ ہی نہیں کر رہے، صوبائی حکومت سے پوچھ نہیں رہے، آپ کسی گلی کو آگے بنا کے چلے جاتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ وہ گلی شاید آلریڈی صوبائی حکومت نے بنائی ہو، ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہو، کرپشن کے بڑی باتیں کرتے لیکن بڑے انہوں نے ایونیوز کھول دیے لوگوں کے لیے۔ یہ چیز کی تھی۔ دوسری آپ نے جو بات کی، احتجاج کرنے کا حق ہر ایک کا ہے، ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں، اور جو بھی پرامن احتجاج کرے گا اس پہ ہم کبھی خلل نہیں ڈالیں گے۔